Assalamu alaikum ji. Thank you to this Azure session. So my name is Asad Mohammed and I am working as Director Information Systems at Datum Square IT Services. मेरा तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करने में. स्टार्ट मेरा एक आईएसपी से हुआ था. लिनक्स, विंडोज़, वेब सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, एजूर, AWS, डेवऑप्स, मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्नोलॉजीज़ पे मुझे काम करने का मौका मिला ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स. एंड जी, so let's have this session on Microsoft Azure now. So AZ900 Microsoft Azure Fundamentals एक Microsoft का ये इनका एक फंडामेंटल्स लेवल का एजूर का कोर्स है, लेकिन मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको डेमो के साथ जो इनके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपसे शेयर करूं, आपको वो दिखाऊं कि कैसे वो काम करते हैं, ताकि उस बेस पे आप फ्यूचर में यूज़ कर सकें. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है इस लिहाज से कि इस बेस पे मैंने आगे और बहुत सारी एप्लीकेशंस डिप्लॉय करनी हैं, जिनमें वर्चुअल मशीन से लेके फंक्शन से लेके जो हमारे वेब ऐप्स हैं उससे को कवर करते हुए एजूर कंटेनर ऐप्स जो हैं, या एजूर कुबरनेटीज सर्विसेज हैं, या बाकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं. तो उसकी तरफ आगे मैंने फिर जाना है. तो जब आपका एजूर फंडामेंटल्स पे, एजूर पे थोड़ी सी ग्रिप होगी, इसके बेसिक्स पे आपको आइडिया होगा, तो तब आप आगे जो मेरी प्रेजेंटेशंस होंगी उनको आप जब देखेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स. Who is this course for? AZ900 course is for foundational level knowledge of Azure. ये हर किसी के लिए equally important है. beginners, students, network admin, system admins, developers के लिए बहुत important है. स्मॉल बिजनेस ओनर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इवन उनके लिए. देखिए, इसमें मैंने ये कोशिश की है कि आपको ओवरऑल जो क्लाउड है, दुनिया जो है वो ऑन प्रेमिसेस से हो के अब क्लाउड की तरफ जा चुकी है और जा रही है. अभी भी कुछ जो हैं रेजिस्ट कर रहे हैं और उनको भी जाना ही पड़ेगा. क्लाउड पे ही सब कुछ चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर अब मैनेज होता है. तो ये क्योंकि ये बेसिक लेवल का कोर्स है और इसमें जो हर फील्ड के जो स्टूडेंट्स से लेके सिस्टम एडमिन्स और डेवलपर्स जिन्होंने एजूर पे जो काम नहीं कर रहे, या जो थोड़ा बहुत एजूर पे काम कर रहे हैं लेकिन जो चीज़ें सामने आती हैं बस उसी को हैंडल कर लेते हैं, बाकी उनको आइडिया नहीं है, तो उनको ज़रा एक बहुत बेहतर तरीके से कि आइडिया मिलेगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे यूज़र मैनेजमेंट हो रही है, कैसे आपको परमिशन मिल रहे हैं कि आप मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकें, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जिसकी बेस पे आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं. लेट्स से एक क्लाइंट आपको कहता है कि मेरी एक एप्लीकेशन है, वो डिप्लॉय करनी है, तो वो कहाँ पे डिप्लॉय करनी है? वो वर्चुअल मशीन में करनी है, फंक्शंस में करनी है, वो वेब ऐप में करनी है, वो कंटेनर ऐप्स में करनी है, वो AKS में करनी है, वो और लेट्स से जो VM स्केल सेट है उसमें करनी है, कहाँ पे करनी है? तो बहुत सारे इस तरह से डाटाबेस के ऑप्शंस हैं. तो कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, कहाँ पे सेलेक्ट करना है? तो वो सारे इवन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए या बिजनेस ओनर्स के लिए उनको आसानी होगी कि वो समझ सकें कि वो इससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकें जो कि उनको आगे काम आ सके, और उस बेस पे आगे वो जब कोई मीटिंग हो रही हो, कोई डिस्कशन हो रही हो, तो उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज हो, क्लाउड का चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं और उसका, और उस बेस पे आगे डिसीजन मेकिंग में भी उनकी हेल्प हो सके. सो AZ900 में हमने जो चीज़ें कवर करनी हैं उसमें क्लाउड कॉन्सेप्ट्स हैं. फर्स्ट सेशन है. इसमें फर्स्ट सेक्शन में इसके मार्क्स हैं 25 to 30% ऑफ द कोर्स, और इसमें मोस्टली जनरल क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स हैं कि क्लाउड है क्या, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या है, कैसी चीज़ें आप क्लाउड में लेके जाएं, लिफ्ट एंड शिफ्ट और इस तरह की चीज़ें, इसकी प्राइसिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो कि
آپ کو ایک جنرل کلاؤڈ سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، چاہے آپ کا کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہو، چاہے آپ آئی ٹی کے کسی بھی یا بزنس کے کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہو آپ کا۔ اس میں جو سیکنڈ سیکشن ہے اس میں ایجور آرکیٹیکچر اینڈ سروسز میں ہم نے پریکٹیکل کام موسٹلی کرنا ہے۔ اس میں مختلف ویب سائٹس اپلیکیشنز ہم نے اپ کر کے دکھانی ہے موسٹلی سیشنز میں۔ اس طرح سے آپ کو پریکٹیکل یوز اس کا، اس میں ایون کچھ چیزیں جیسے کہ ڈی این ایس سے ہو گیا، وہ میں نے ایسے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک لائف ٹائم نالج جو ہے آپ کے لیے اویلیبل ہوگا اور آپ اس کو یوز کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد تھرڈ سیکشن جو ہے اس میں مائیکروسافٹ ایجور گورننس اینڈ مینجمنٹ کا ہے، اور اس کے 35% مارکس ہے AZ900 کورس میں۔ سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکرائب کلاؤڈ کانسیپٹ سے، اور کلاؤڈ ہے کیا، اور پھر آگے گریجولی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ تھا کہ آپ کے لیے ایک سرور جو ہے آپ کے پریمیسز میں، آپ کے آفیسز میں، یا آپ کا گھر میں لیپ ٹاپ ہے، آپ اس کو ایک ویب سرور بنا لیتے تھے، تو وہ آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے تھے۔ تو کلاؤڈ وہی ہے، وہی چیز آپ کو اب ایک ڈیٹا سینٹر سے ایک چھوٹا سا پورشن مل جاتا ہے، آپ کو پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو وہ رینٹ آؤٹ کا کانسیپٹ جیسے عاطف نے مینشن کیا، تو وہ ہے کہ آپ کو جو بھی چیز چاہیے آپ کو پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رینٹ آؤٹ کر لیں کلاؤڈ سے۔ اور کلاؤڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کلاؤڈ نام اس کو اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ کو بیک اینڈ پہ جو چیزیں مینج ہو رہی ہیں اس سے اتنا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز ملتی ہے آپ وہی اس کو آپ نے یوز کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے، جس کا آپ پے کر رہے ہیں وہ آپ کو سروسز اس میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ آن ڈیمانڈ اویلیبلٹی ہے، اور اس میں اگر فردر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں تو کلاؤڈ میں ہمارے آپ کو کوئی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کوئی ریسورس چاہیے ہوگا، وہ لینکس کا سرور ہو سکتا ہے، وہ ونڈوز کا سرور ہو سکتا ہے، وہ کوئی اسٹوریج ہو سکتی ہے، ڈیٹا بیس ہو سکتی ہے، آپ صرف لیٹس سے کسی صرف ڈیٹا بیس پہ کام کر رہے ہوں، کوئی کنٹینٹ ڈلیوری نیٹ ورک ہو سکتا ہے، ڈی این ایس کی کوئی سروس ہو سکتی ہے، کوئی بیچ پروسیسنگ کی مختلف جابس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا کلاؤڈ سے ریلیٹڈ انفارمیشن اور جو AZ900 میں ہم کور کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ آن پریمیسز پہ چیزیں پہلے ہو رہی ہوتی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ پھر کلاؤڈ کی طرف گئی ہیں۔ اچھا، آن پریمیسز میں ہم ساری چیزوں کی خود رسپانسبل ہوتے تھے، اس میں ڈیٹا ہے، اس میں نیٹ ورک کو سیٹ اپ کرنا ہے، راؤٹرز ہیں، سوئچز ہیں، اس میں ریلائبلٹی کا بہت مسئلہ تھا، کاسٹ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پے کرنی پڑتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک جگہ چاہیے جو آپ یا تو پرچیز کی ہو یا رینٹ کی ہو، اس میں آپ سرورز رکھیں گے، ان سرورز کے لیے کوئی بندہ رکھیں گے، ان کو سیٹ اپ کرنا ہوگا، اکوپمنٹ پرچیز کرنا ہوگا، کچھ اکوپمنٹ آپ کے پسند کا اویلیبل ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ شاید کسی ریموٹ ایریا میں ہیں، لت سے میں اسلام آباد میں ہوں، میرے لیے چیزیں ساری ایزیلی اویلیبل ہے، لیکن لت سے میں اگر کشمیر میں ہوں، میں کے پی کے کسی دوسرے دراز علاقے میں ہوں، میرے پاس انٹرنیٹ ہے لیکن میں نے اس ڈیٹا سینٹر کو ایک اچھا تگڑا انٹرنیٹ دینا ہے، تو اٹ ول ناٹ بی ایزی۔ تو اس لحاظ سے کلاؤڈ کا کانسیپٹ ہے کہ کلاؤڈ میں آپ کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو رینٹ بیس پہ، آپ منتھلی بیس پہ، ایئرلی بیس پہ چیزیں آپ پرچیز کر لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں۔ ریلائبلٹی بہت آپ کی بڑھ جاتی ہے، آپ کے آؤٹیجز جو کہ بجلی کے ہیں یا نیٹ ورک کے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ہائی اویلیبلٹی اور مختلف کمپلیکیٹڈ سولوشنز یا آپ کے بڑے جو اپلیکیشنز ہیں وہ ایزیلی آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں کلاؤڈ میں۔ اور انفراسٹرکچر اگر آپ کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے اپنے ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے تو وہ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ صرف اسی چیز کا آپ پے کرتے ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے آپ کو ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ اچھا، ہم آئی ٹی کی جو کور نیٹورک کی فیلڈ سے ہیں، آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنے بندے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے کوئی؟
ریز ہینڈ کر کے مجھے بتا سکتا ہے کہ کتنے ہیں لوگ؟ اچھا، فصیح اللہ ہیں، عمران حل ہیں، اور اسد رضا ہیں. صحیح ہے. اچھا، یہ پکچر جو ہے آپ کو بڑی فیملیئر لگے گی. ہمارے نیٹورک یس سر. روم کا اکثر یہی حال ہوتا تھا. اب بھی ہمارے جو آفس ہے ڈیٹم اسکوئر کی، میں اگر بات کروں، وہاں پہ ہم نے بڑی اچھی مینج کی ہوئی ہے. لیکن پرانے آفیسز میں، آئی ایس پیز میں میں کام کر چکا ہوں، پرانے آفیسز میں کام کر چکا ہوں. اکثر جو تھی اس طرح کی کیبلز ہوتی تھی، ہم جو ہیں کیبل کو لے کے پکڑ کے اور دوسرا سرا اس کا ڈھونڈتے تھے کہ دوسرا سرا کہاں پہ ہے، اور اس لحاظ سے چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے تھے. تو ایزی نہیں ہوتا یہ. میں اب اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اگر آپ سسٹم ایڈمن ہے، نیٹورک ایڈمن ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کو کیبلز کو پورا مینج کرنے کے لیے الگ سے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. وہ پورا آپ کو ایک سیٹ اپ لا کے وہ کرتے ہیں. ہمارے کرنٹ آفس میں بڑے مزے کا ہم نے سیٹ اپ کیے ہوئے. اس میں بریکس لگی ہوئی ہیں، راؤٹرز لگی ہوئی ہیں، سوئچز لگی ہوئی ہیں گیگا بٹ، اور ان کو سارا جو آفس کے امپلائیز ہیں ان کے سسٹمز تک کنیکٹ کر کے پراپرلی انہوں نے ہمیں سیٹ اپ کر کے دے دیا تھا، اور پھر ہم یوز کر رہے تھے. لیکن یہ تھا کہ اس میں بھی تھوڑی بہت ہم موڈیفیکیشن کے لیے ایک کیبل یہاں سے نکال کے وہاں لگا دی، تو وہ اس لحاظ سے چینجز کرتے ہیں، تو آخر میں پھر اس کی شکل ایسا ایسا پھر یہ ہونے لگتی ہے اور یہ ہو جاتی ہے. بجلی کے ایشوز اور مسئلے مسائل، تو وہ آن پریمیسز جو تھا وہ ایک بہت مشکل کام تھا اس کو مینیج کرنا. اور اسپیشلی اگر ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہیں تو ہم جو ہے لٹرلی جو ہے دعائیں کر رہے ہوتے تھے کہ یار کوئی چیز ڈاؤن نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ آئے. تو وہ چیزیں اب ہمارے، اگر ہم جائیں کلاؤڈ پہ، تو کلاؤڈ پہ ہماری بہت ایزی ہو گئی ہیں وہاں پہ چیزیں مینیج کرنا. وہاں پہ ہمیں بجلی کا، میں اگر مثال دوں، ایک ہمارے سی او ہیں، ان کے ساتھ مطلب جنریٹر پہ، مطلب میں نیٹ ورک کا بندہ ہوں لیکن جنریٹر بھی میرا ہی رسپانسبلٹی تھے، تو اس پہ تھوڑی ہماری مطلب بدمزگی ہو گئی، اور اس وجہ سے مجھے وہ جاب چھوڑنی پڑی. تو مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب ہمارے کام نہیں ہیں، اور اب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ اب کلاؤڈ میں ہیں. ہم بڑے سکون میں یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کو یوز کر لیتے ہیں. اگر کوئی کنیکٹیوٹی میں ایشو ہے تو کلاؤڈ پرووائڈر کی ہی سپورٹ ہوتی ہے، ان کو کال کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسیس دے دو، یا ایکسیس نہیں ہو رہی، یا یہ اس میں ایشو ہے، اس لحاظ سے وہ ہیلپ کر کے. تو اس میں ذرا اب چیزیں ڈیوائڈ ہو گئی ہیں کام. مجھے جو ہے صرف اس انفراسٹرکچر کی جو چیزیں مجھے چاہیے وہی مینیج کرنی ہے، اور اس سے آگے کی چیزیں جو ہیں وہ کلاؤڈ مینیج کر رہا ہے. وہ وہاں پہ ہارڈ ویئر کے ایکسپرٹس ہیں جو کہ مجھ سے بڑے تگڑے ہیں، وہاں پہ پاور کے ایکسپرٹس ہیں جو کہ مجھ سے تگڑے ہیں، وہ ان کو آئیڈیا ہے کہ کیسی چیزیں مینیج کرنی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں ورک لوڈ جو ہے سسٹم ایڈمنس کا اس لحاظ سے کم ہو گیا ہے، اور چیزیں مینیج کرنا بہت آسان ہو گئی ہیں. اب یہ دیکھیں اس میں اور وہ پچھلی جو پکچر تھی تو بہت فرق ہے. اور یہاں پہ یہ ورجینیا میں ایجور کا ایک ڈیٹا سینٹر ہے، تو اس کی پکچر ہے جس میں ریکس ہیں مختلف، اس میں یہ ڈیوائسز لگی ہوں گی، یا پروسیسنگ کی ہوگی، یا اسٹوریج ڈیوائسز ہوں گی، اور اس کو اس لحاظ سے یہ ایک ٹرے سی ہے، ٹرے پہ رکھ کے یا لے کے آئے گا یا لے کے جائے گا. کلاؤڈ میں آپ کی مختلف سروسز کے لحاظ سے مختلف رسپانسبلٹیز ہیں. اگر آپ کا ایک ورچوئل مشین ہے تو اس میں آپ کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہوں گی. اگر آپ ایک لیٹ سے کوئی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں، کوئی لیٹ سے میں اگر آپ کو ایگزامپل دوں، لنکڈ ان یوز کر رہے ہیں، تو آپ کے وہاں پہ رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہیں. آپ نے صرف اپنا پروفائل مینیج کرنا ہے، اپنی کوئی پوسٹ وغیرہ کرنی ہے، تو وہاں پہ آپ کی ڈفرینٹ قسم کی رسپانسبلٹیز ہیں. اگر آپ ایک سرور مینیج کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے آپریٹنگ سسٹم وغیرہ یہ ساری چیزیں مینیج کرنی. اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ کورس سے ریلیٹڈ ہے. میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک پیزا بنانے کے اس میں. لیٹس سے یہ ایک پیزا آپ نے بنانا ہے، اور ہوم میڈ پیزا ہے. اس کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے، چیز ہے، ٹاپنگز ہیں، ٹومیٹو ساس ہے. اگر آپ نے یہ سوس ہو گیا، ساری چیزیں یہ آپ نے خود بنانی ہے ہر ایک چیز، تو ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے. آپ کا پیزا لگنے میں شاید کئی دن بھی لگ جائیں اگر آپ کو اس پاس ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. آپ نے مارکیٹ سے ہر ایک چیز پرچیز کرنی ہے، ہر چیز آپ کو اس کوانٹٹی میں نہیں ملے گی. پیزا آپ نے اگر
آٹا خریدنا ہے 5 کلو کا آٹا خریدیں گے 10 کلو کا آٹا خریدیں گے اس لحاظ سے سوس لینا ہے ٹماٹو سوس لینا ہے تو اس کا پورا پیکج لے لیں گے حالانکہ آپ نے یوز چھوٹا سا تھوڑا سا ہی اس کا کرنا ہوگا چیز لیں گے آپ ½ کلو لے لیں گے تو اس لحاظ سے ایک چیزیں آپ نے یہ ساری خود مینج کرنی یہ ٹریڈیشنل آن پریمیسز ماڈل ہے پھر جو ہے لیٹس سے آپ کو کہیں سے ایک پیزا جو ہے آپ کو فریز کیا ہوا پیزا جو ہے انہوں نے دے دیا وہ آپ لے کے آئے گھر اور اس کو آپ نے اوون میں رکھا تو آپ کے یہاں پہ جو چیزیں یوز ہو رہے ہیں صرف فائر اوون گیس یوز ہو رہی ہے آپ پیپسی کے لے آئیں گے اور ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ کے تو آپ کی اب رسپانسبلٹیز کم ہو گئی ہیں تو یہ شیئرڈ رسپانسبلٹیز ماڈل میں یہاں پہ آپ ایک بنا بنایا پیزا لے آئے فریز کیا ہوا اور وہ آپ نے پکا لیا تو آپ کی رسپانسبلٹی کم ہوئی آپ نے کھا لیا اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے تہذیب سے آرڈر کیا کوئی پرووائڈر ہیں ان سے آرڈر کیا پیزا جو ہے آپ کو ڈلیور ہو گیا گھر پہ اور آپ نے صرف آپ نے پیپسی لی ڈائننگ ٹیبل آپ کے گھر کی تھی وہ آپ نے اس پہ رکھا تو آپ کی صرف 2 چیزیں اس میں یوز ہوئی آپ کو کرنی پڑی آپ کو گیس کی بچت ہو گئی اور آپ کو ٹائم کی بچت ہو گئی آپ کو کوئی برتن آپ کے گندے نہیں ہوئے اور آپ کا پیزا جو ہے آپ کو تیار مل گیا صرف آپ نے پیپسی پی اس کے ساتھ آخری ماڈل یہ ہے کہ آپ گئے وہیں پہ بیٹھ کے آپ نے ڈومینوز ہیں پیزا ہٹ گئے ہیں وہیں پہ بیٹھ کے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ٹیبل بھی ان کی ہے پیپسی بھی ان کی ہے سب چیزیں ان کی ہیں صرف آپ نے پیمنٹ کی آپ نے کھایا پیا اور آپ چلے گئے تو یہ والا ماڈل جو ہے ہم اب فردر اس کو ایکسپلین کریں گے یہ ہمارے آن پریمیسز تھا اس میں ساری کی ساری چیزیں ہم خود کر رہے ہوتے تھے نیٹورکنگ ہے اسٹوریج ہے سرورز ہے ورچوائزیشن ہے او ایس ہے مڈل ویئر رن ٹائم ڈیٹا اپلیکیشن ساری کی ساری چیزیں ہم خود مینج کر رہے ہوتے تھے ہر ایک چیز کے ایکسپرٹس ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے نیٹورک کے الگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں پاور کے الگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے الگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ہارڈ ویئر کے الگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں بندے آپ نے اگر آپ کا ایک ڈاٹا سینٹر ہے تو اس میں رکھنے ہوں گے یا ہم پاکستانی ماڈل میں یا موسٹلی ملکوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یا اسمال بزنسز میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی بندے کو تھوڑی تھوڑی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تھوڑا تھوڑا ان کو چیزوں کو پتا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں وہ خود ہی مینج کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈ اب یہ ہے یہ جو اگزامپل ہے یہ آپ کو ورچوئل مشین کی اگزامپل ہے تو ورچوئل مشین میں آپ کو نیٹورکنگ اسٹوریج سرورز اور ورچوئلائزیشن ان ساری چیزوں کی آپ کو فکر نہیں کرنی ہوتی یہ بیک اینڈ پہ آپ کا کلاؤڈ پرووائڈر ہینڈل کر لیتا ہے آپ نے کیا مینج کرنا ہے او ایس مینج کرنا ہے آپریٹنگ سسٹم کی اپڈیٹس ہیں اس کے رن ٹائم کی جو چیزیں ہیں اس کا کرنل ہو گیا لیٹس سے اس میں کوئی بگ آ گیا تو وہ آپ کی رسپانسبلٹی آپ نے فکس کرنا ہے اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ آپ نے مینج کرنا ہے اس پہ کوئی اپلیکیشن ہوسٹڈ ہے کوئی چیزیں آپ رن کر رہے ہیں تو وہ آپ نے مینج کرنی ہے تو یہ ایک ماڈل ہو گیا اس میں اور بھی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں اور ورچوئل مشین اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے ورچوئل مشین کو انفراسٹرکچر ایز اے سروس بھی کہتے ہیں تو انفراسٹرکچر ایز اے سروس آئی اے ایس یہ آپ کو بہت فریکوینٹ ملے گا آپ نے اگر کوئی ڈسکشن ہو جس میں ڈپلائمنٹ کی چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہوں تو اس میں ضرور ہوگا کامران اور بلال کا کوشچن ہے ہاں سر سر آواز آ رہی ہے سر جی جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ سر آن پریمیسز میں تو سیکیورٹی آپ کو گارنٹیڈ ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا آپ کے پریمیسز میں پڑا ہے کوئی تھرڈ پارٹی اس کو یوز نہیں کر رہی ہے آپ ہی یوز کر رہے ہیں لیکن سر جو کلاؤڈ پرووائڈرز ہیں آپ کا ڈیٹا کسی اور کے پریمیسز میں پڑا ہوا ہے تو اس کی کیا اس کے سیکیورٹی کے کنسرنس ریز نہیں ہوں گے یہاں پہ سر اچھا اس میں ہوتا یہ کہ ان کلاؤڈ پرووائڈرز کے پاس جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ انکرپٹڈ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جو ان کا ماڈل ہے تو اس میں چیزیں انہوں نے ڈیفائن کی ہوتی ہیں کہ کیا چیزیں کیسے مینج ہو رہی ہوتی ہیں جو آن پریمیسز ہے آپ کا تو وہ اب انسیکیور ہے کلاؤڈ جو ہے وہ زیادہ سیکیور ہے اس کی تھوڑا سا میں فردر ایکسپلین کرتا ہوں کہ کلاؤڈ میں آپ کو ان کی طرف سے بہت ساری چیزوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ وہاں پہ بلٹ ان مل جاتی ہے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں اس پہ
जो एंट्री है वो वहां पे उनके ट्रस्टेड और जो ऑथराइज्ड यूजर हैं वही जा सकते हैं। आपका डाटा जो है वो किसी के अप्रोच में नहीं होता, इनक्रिप्टेड भी होता है और किसी के अप्रोच में नहीं होता। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशली या कुछ गवर्नमेंट्स की वो है कि आपका डाटा आपके कंट्री में ही हो, ये एक रिक्वायरमेंट होती है। और यूएस के अगर कुछ स्पेशली गवर्नमेंट की हैं चीजें तो वो यूएस के ही वहां पे ही क्लाउड सर्वर्स में होंगी। इवन एजूर का जो है एक पूरा अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएस के गवर्नमेंट के लिए, जिसमें वो सिर्फ यूएस गवर्नमेंट को दे रहे हैं चीजें। वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बना हुआ पब्लिक क्लाउड है, लेकिन वो सिर्फ यूएस गवर्नमेंट में वहां पे जो भी सर्वर्स पड़े हुए हैं उसमें सिर्फ यूएस गवर्नमेंट की चीजें। तो ये एक एग्जांपल है। पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि आपका अगर कोई हम हमें काम करने का मौका मिला है मुख्तलिफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे, ऑल दो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका डाटा जो है पाकिस्तान में ही हो, पाकिस्तान के डाटा सेंटर्स में। ऑल दो पाकिस्तान में ना AWS का है इंफ्रास्ट्रक्चर, ना एजूर का है, और कुछ प्रोवाइडर्स का है लेकिन उनका इतना अच्छा है नहीं। तो बहुत मुश्किल होती है कि आप वो डाटा पाकिस्तान में ही रखें। एक और भी किसी का क्वेश्चन था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बिलाल, सॉरी आप। अच्छा, जी जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। हाँ, मेरा सवाल ये था कि ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में जो एग्जांपल दी, तो ये AWS के अंदर हमारे पास EC2 जो होता है वो इसी की एग्जांपल है। एग्जैक्टली, EC2 इसी की एग्जांपल है। आपको मुख्तलिफ जगहों पे इसकी मुख्तलिफ नाम मिलेंगे, लेकिन है वही। कोई इसको क्लाउड सर्वर कहेगा, कोई इसको इंस्टेंस कहेगा, कोई इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कहेगा, कोई ये EC2 कहेगा, कोई वर्चुअल मशीन कहेगा, कोई VPS कहेगा। इनफैक्ट नाम उसके डिफरेंट अच्छा, हैं, लेकिन वही है कि आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। जहां पे भी आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, तो वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आ जाता है। आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करते हैं और यूज करते हैं उसे। ठीक। सही। अब इससे आगे हम चलते हैं, ये है फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में अगर जो ग्रे की गई हैं मुख्तलिफ चीजें, ये सारे आपका क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल कर लेता है। आपके पास जो चीजें रह जाती हैं तो वो डाटा है और एप्लीकेशन है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल दें तो एजूर में वेब ऐप है। वेब ऐप एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल आपके पास नहीं होता, आपके पास रन टाइम का कंट्रोल नहीं होता। आपके पास जो है सिर्फ डाटा जो है उसका मैनेज कर सकते हैं और कोड कर सकते हैं। रन टाइम की इन्वायरमेंट आपका कंट्रोल नहीं होता। इससे मुराद ये है कि अगर आपकी इन्वायरमेंट है PHP की, .NET की, तो आपके पास ऑप्शन होंगे होंगे कि आप सेलेक्ट कर सकें। PHP एक विजिट होगी, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी वेबसाइट के लिए आपको ये सर्विस चाहिए। उसमें PHP आपने यूज करनी है, आपने MySQL यूज करना है या .NET Core यूज करना है, उसके साथ SQL सर्वर यूज करना है, और वो 3-4 चीजें आप उसको बताएंगे और आगे जाके वो आपको वो सर्विस दे देगा। उसमें आप सिर्फ कोड ऐड कर सकते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपको जरूरत नहीं होती कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेवलपर से बहुत सारा बोझ हट जाता है, और वो जो बोझ है वो क्लाउड वाले वो कर लेते हैं, वो हैंडल कर लेते हैं। जी वसीम का क्वेश्चन है, कामरान का क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। ये सर आपने जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, इट मीन के वेब सर्वर से रिलेटेड जो हमारी जितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हमें करना होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल ओके ऐसा ही ओके है। ओके। मैं अगर एक और एग्जांपल दूं, शेयर्ड होस्टिंग अगर कोई लेते हैं, किसी ने कोई cPanel की यूज की हो, प्लस की यूज की हो, तो वो भी एज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। वहां पे आप कोड रखते हैं, अपना रन करते हैं, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती। ओके जी सर। क्वेश्चन एक सर बिलाल और का भी है क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन और है प्रीवियस सेक्शन में से। जी जी जी, उसमें सर जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि यूएस गवर्नमेंट का ये पब्लिक क्लाउड पे उनका डाटा है सेपरेटली। तो सर जिस तरह हमने क्लाउड का आइडिया है कि प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड होते हैं, तो ये इन सिक्योर इन्वायरमेंट के केस में
پرائیویٹ کلاؤڈس میں نہیں ہوتا ہے جس طرح آپ نے US گورنمنٹ کا بتایا وہ ایز اے پبلک ہے؟ وہ پبلک ہے، صرف ان کے لیے پبلک ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہائبرڈ ہے، ہائبرڈ تو نہیں، انفیکٹ ان کے لیے پرائیویٹ ہے، لیکن وہ الگ سے مینج کیا گیا ہے. اس میں میں اگر چاہوں، میں کوئی اس ڈیٹا سینٹر میں کوئی ورچوئل مشین پرچیز کرنا چاہوں تو وہ میرے لیے پرائیویٹ ہے، میں نہیں کر سکتا. وہ تو اٹ صرف مین جو US کی گورنمنٹ کے لیے وہ ڈیٹا سینٹر ہے. اٹ مین جو کلاؤڈ میں کانسیپٹ ہے پرائیویٹ پبلک، اور وہ ہم لوگ آگے فردر ڈسکس کریں گے، تو اگر کریں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز پرائیویٹ اور پبلک کلاؤڈ میں کیا ڈفرینس ہوگی؟ جی جی، وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ ابھی اوکے ٹھیک اس ہے، میں نو اسی پرابلم، میں تھینک آئے یو. گا. ہاں، بلال کوئی کچھ کہنا چاہتے ہو تو صحیح ہے. تو نہیں، میرا وہی جی جی بلال، کوشچن تھا، ہو گیا، کلیئر ہو گیا. صحیح ہے، یہی گڈ. سیم کوشچن تھا. اچھا صحیح. تو پلیٹ فارم ایز اے سروس کی آپشن ہو گئی ویب ایپس. اس میں جو AWS کا ہے وہاں پہ ہے الاسٹک بین اسٹاک. تو وہ تھوڑا سا ان کا نام ڈفرینٹ ہے. اب مجھے نہیں آئیڈیا ہے AWS والے نے اتنا مشکل نام کیوں رکھا الاسٹک بین اسٹاک. مطلب وہ کوئی آپ نے یوز کیا، کسی نے یوز کیا الاسٹک بین اسٹاک؟ نہیں کیا گیا کسی نے. اور ویب ایپس شاید میرے خیال میں کچھ لوگوں نے یوز کیا ہو. ویب ایپس میں بڑے مزے کی سروس ہے. ویب ایپس میں آپ الاسٹک بین اسٹاک بھی ویب ایپس ہی دونوں سیم ہی ہے کانسیپٹ. آپ کی کوئی اپلیکیشن ہے وہ آپ ہوسٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں. کوئی لوڈ آتا ہے اس اپلیکیشن پہ تو وہ خود ہی ملٹیپل بیک اینڈ پہ انسٹنسز اس کے بن کے وہ گرو کرتا ہے اور خود ہی کانٹریکٹ کرتا ہے، خود ہی مینج کر رہا ہوتا ہے. تو بڑے مزے کی یہ سروس ہے، ہم اس کو دیکھیں گے آگے فیوچر میں جا کے. اچھا، آخر میں یہ ہے ہمارے پاس سافٹ ویئر ایز اے سروس. سافٹ ویئر ایز اے سروس میں جیسے میں نے لنکڈ ان کی ایگزامپل دی، یا آپ کو کوئی ای میل کی سروس ہو، یا کوئی بھی ویب سائٹ ہو وہ آپ یوز کر رہے ہیں، ورڈ پریس یوز کر رہے ہیں، آپ کو بیک اینڈ کوڈ میں موڈیفکیشن کی آپ کے پاس رائٹس نہیں ہے، تو وہ پلیٹ فارم ایز اے سروس ہے اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم اگر ایگزامپلس لیں تو مختلف ہیں. آفس 365 جو ہے ان کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. ایون یہ مائکروسافٹ ڈائنامکس ہے، وہ ایک اچھی اگزامپل ہے. اور ان کی مختلف جس میں آپ کے پاس کوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ آپ کی سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے. وہ فیس بک ہو گیا آپ کا. ہم اور بہت سارے ریل ورلڈ ایگزامپلس لے سکتے ہیں جس میں ویب سائٹ ہے، آپ مینج کرتے ہیں، آپ یوز کرتے ہیں. شاید آپ اس کے ایڈمن کے سیکشن کا آپ کا ایکسیس ہو، شاید آپ کو یوزر یا مینیجر سیکشن کا ایکسیس ہو، لیکن آپ کے پاس کوڈ کا ایکسیس نہیں ہے فیس بک کا. تو یہ سافٹ ویئر ایز اے سروس میں آ جاتا ہے. اور وسیم، آپ کا ہینڈ ریز ہے، کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ No, sorry, I will remove it. اوکے، صحیح. اچھا، یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ایگزامپلس دینے کا مینشن کیا ہے. انفراسٹرکچر ایز اے سروس میں فرسٹ جو آئکن ہے یہ ورچوئل مشین کا ہے. پھر اس کے ساتھ اسٹوریج کا ہے، VPN کی سروس ہے، یہ آپ کی آ گئی اس میں. انفیکٹ VPN کی نہیں ہے. اچھا، جو اسٹوریج ہے اس میں ٹریفک مینیجر کا مینشن کیا گیا ہے. آئی گیس میں شیور نہیں ہوں کہ ٹریفک مینیجر ہے اس میں. نہیں. جو مین ایگزامپلس ہیں اس میں فائل اسٹوریج آپ کا ہو گیا، جو اس میں ورچوئل مشین آپ کا ہو گیا، تو وہ آپ کے مین ایگزامپلس ہیں اس میں. اور اگر ہم جائیں پلیٹ فارم ایز اے سروس میں، تو اچھا اس میں یہ ہے کہ اس میں ہارڈ کوڈڈ کوئی چیز ہے نہیں. آپ کو اس میں مختلف اور بھی بہت سارے ملیں گے جس میں ڈفرینٹ ہائبرڈ قسم کی چیزیں ہوں گی، اور اس طرح کے آپشنز آپ کو VAS کوئی ملے گا، کوئی اور کوئی ملے گا. تو اور مختلف بہت سارے آپشن ہیں. کورس میں ہم یہ کچھ مختلف 2-3 یہ چیزیں کور کر رہے ہیں اس میں. اچھا، پلیٹ فارم ایز اے سروس میں یہ فرسٹ جو ہے ڈیو آپس کا ہے آئکن. اور پھر اس میں AKS کا ہے، SQL سرور کا ہے. جو یہ والا آئکن ہے یہ AKS کا ہے، کوبرنیٹیز سروسز کا ہے.
اور یہ آئکن اس کا ہے ویب ایپس کا ہے. اور آخر میں جو ہمارے پاس سافٹ ویئر سروس ہے تو وہ اس میں آفس 365 ہے اور مائکروسافٹ ڈائنامکس ہے. ریئل ورلڈ ایگزامپل مختلف میں نے آپ کو دے دی تو وہ آپشنس مختلف ہیں. اچھا، پبلک کلاؤڈ پرائیویٹ کلاؤڈ یہ کورس کا ایک سیکشن ہے، اس میں ہم یہ کور کر رہے ہیں جو ہمارا تھا. اچھا، پرائیویٹ کلاؤڈ کا ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. پرائیویٹ کلاؤڈ وی ایم ویئر ایک بہت بڑی اگزامپل ہے پرائیویٹ کلاؤڈ کی. وی ایم ویئر جو تھا ایک بہت ٹائم تک ان کی بہت سارے یوزرز تھے، ابھی بھی ہیں پرائیویٹ کلاؤڈ میں، اور بھی مختلف سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہیں. پرائیویٹ کلاؤڈ میں آپ کا انفراسٹرکچر جو تھا، آپ نے ریکس رکھی ہوئی ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا سارا ہارڈ ویئر آپ کا اپنا ہے، آپ نے اپنے پریمیسز میں رکھا ہوا ہے، اس کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی دیا، خود مینیج کر رہے ہیں. اور وی ایم ویئر ہو گیا یا اور کوئی ٹول ہو گیا، ES6i ان کا بڑا اچھا ٹول ہے، تو وہ اس میں یوز کر رہے ہیں اور چیزیں اپنی مینیج کر رہے ہیں. اب اس میں میں سیکیورٹی کے ایشوز اگر آپ کو بتا دوں، لیٹس سے کوئی آتا ہے آپ کے آفس میں اور شفٹ کے بعد وہ اس نیٹ ورک روم میں وہاں پہ جا کے کوئی چیز چینج کر دیتا ہے، کوئی USB لگا دیتا ہے کسی سسٹم میں، تو آپ کی سیکیورٹی جو ہے، آپ فزیکل سیکیورٹی آپ نے اس کی نہیں رکھی. جو کلاؤڈ ہے ہمارے پاکستان میں تو چیزیں پراپرلی مینج نہیں ہیں، تو میرے خیال ہے کہ پاکستان میں پرائیویٹ کلاؤڈ جو ہے بہت انسیکیور ہے. اس کی فزیکل جو سیکیورٹی ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہی ہے، انلیس کہ آپ اس میں تگڑا انویسٹ کریں. آپ کے کوئی سیکیورٹی کیمراز نہیں ہوں گے، آپ کے کوئی اندر آنے جانے کے کوئی سسٹم نہیں ہوں گے کہ کون الاؤڈ ہے کوئی نہیں الاؤڈ. تو ہمارے جو نیٹ ورک کے سرورز ہیں وہ بہت انسیکیور ہوتے ہیں فزیکلی اسپیشلی. اچھا، پرائیویٹ کلاؤڈ میں آپ کو جو چیزیں ہیں تو وہ ساری خود مینیج کرنی ہے، ہم obviously یہ ذکر کر چکے ہیں. جو پبلک کلاؤڈ ہے تو پبلک کلاؤڈ میں آپ کو بنی بنائی چیزیں مل جاتی ہیں، شیئرڈ ریسورسز ہیں، اور آپ کو اگر انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس تو ایزیلی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اب ایک ہائبرڈ بھی ہے کہ ہائبرڈ میں آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ آپ کا آفس کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے آفس میں ہی رکھنی ہے، پریمیسز میں رکھنی ہے. اب میں اپنے آفس کی اگزامپل لے لیتا ہوں. ہمارے پاس کچھ ڈیولپمنٹ کی مشینز ہیں، SQL سرور کی سروسز ہیں، جو کہ اس میں مختلف ڈیولپرز کنیکٹ کر کے اپنا ڈیٹا رکھ رہے ہیں. فاؤنڈیشن سرور ہے، مائکروسافٹ فاؤنڈیشن سرور ہے جس میں کوڈ اپنا رکھ رہے ہیں. اور سو ہم نے ایکٹیو ڈائریکٹری ہے اور مختلف ایک چند اور ڈیولپمنٹ سرورز ہیں، تو وہ ہمارے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اب کچھ جو ہیں ہمارے ایجور پہ ہیں. تو ہائبرڈ ماڈل جو ہے یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ یوز ہو رہا ہوگا، جن کے پاس اپنا پاسٹ میں جن کا اپنا ڈیٹا سینٹر رہا ہے تو وہ موسٹلی ہائبرڈ کلاؤڈ کی طرف گئے ہیں، دونوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس پہ کاسٹ بچ رہی ہے. اگر وہی جو ہماری ڈیولپمنٹ کی مشین ہے ہم کلاؤڈ پہ لے کے جائیں تو ہمارے وہ مشین تگڑی ہے، میرے خیال میں $200-500 پر منتھ ہمیں کاسٹ میں اضافہ ہو جائے گا، تو وہ ہمارا ادھر جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشنز پہ، اور اس لحاظ سے اس میں یہ ہارڈ کوڈڈ چیزیں ہیں نہیں، ان کو نام ہم نے دیے گئے ہیں. اب ایک اور نام اگر میں آپ کو بتاؤں، ملٹی کلاؤڈ. ملٹی کلاؤڈ یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اس کو کچھ چیزیں AWS کی پسند ہیں، کچھ چیزیں ایجور کی پسند ہے، تو وہ ملٹی کلاؤڈ کر لیں گے. تو کچھ چیزیں ایک جگہ پہ ڈپلوائے کر لیں گے، کچھ چیزیں دوسری جگہ پہ ڈپلوائے کریں گے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو سولوشن کیا چاہیے، چیزیں کیا چاہیے. شاید آپ کو یہ چاہیے کچھ اسٹریمنگ کی سروسز ہوں، اس میں کچھ اور بھی لوکل پرووائڈرز بھی آپ کے انکلوڈ ہوں، ان کی بھی آپ کو سروسز چاہیے ہوں. تو ڈپینڈ کرتا ہے. نیٹ ورک کی فیلڈ جو ہے اب ذرا ڈفرینٹ ہو گئی ہے، اور مختلف چیزیں اس میں یہ ایڈ ہو کے ایک انفراسٹرکچر بن رہا ہوتا ہے. اچھا، ایجور کا continuously expanding set of cloud services that help your organize meet your current and future business challenges. Azure gives you the freedom to build, manage, and deploy applications on a massive global network using your favorite tools and frameworks. Azure فیوچر ہے، اور اس ریلیٹڈ تھوڑا سا میں نے یہ چند سلائڈس رکھی ہوئی ہیں.
ریجنس اگر پچھلا ہماری سیشن دیکھا ہو تو اس میں مائیکروسافٹ ایجور کی جو سائٹ ہے، جو ان کی پروفائل سائٹ ہے، تو اس میں انہوں نے مختلف ایک گلوب سے بنایا ہوا ہے جس میں مختلف ریجنز کور کی ہوئی ہیں، اور سوری پوری سر، دنیا ون میں ان کی کوشچن. سروس. جی سر. سر یہ ہائیبریڈ اور پبلک اینڈ پرائیویٹ کا تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا. جس طرح ہائیبریڈ کا آپ نے بتایا تھا کہ آن پریمیسز چیزیں ہوں گی، تو آن پریمیسز چیزیں ہونے کا مطلب ہے وہ کلاؤڈ کے اندر کنفیگرڈ ہوں گی یا کیا؟ اس کا سر تھوڑا سا ایک دفعہ پلیز ایکسپلین کر دیں گے دوبارہ. جی شور. اگر ہائبرڈ کلاؤڈ یہ ہے کہ اگر آن پریمیسز آپ کی مشینز ہیں، اس میں کوئی کلاؤڈ سرور ہے آپ کا، اور آپ نے وی ایم ویئر ورک اسٹیشن انسٹال کیا، اس میں کلاؤڈ سرور ہے، تو وہ آپ کا جو ہے آپ ایک ہائبرڈ، ایک آپ کو پرائیویٹ کلاؤڈ اس کو کہہ سکتے ہیں. میں اس میں جو اگزامپلز ہیں وہ آپ کو ایون فردر کنفیوز کریں گی. میں صرف سمپل یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا اگر انفراسٹرکچر ہے آن پریمیسز، تو آپ اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں ہائبرڈ کلاؤڈ میں. آن پریمیسز انفراسٹرکچر میں دو قسم کی ہو سکتی ہیں. آن پریمیسز انفراسٹرکچر میں ایک ہی ہو سکتا ہے کہ فزیکل سرورز رکھے ہوں، اور ان سرور کو ایز اے آپ آئی ایس یوز کر رہے ہیں، آپ ڈیٹا بیس کے لیے سرور یوز کر رہے ہیں، تو آپ کا ایک آن پریمیسز سیٹ اپ ہے. دوسرا آن پریمیسز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آن پریمیسز آپ نے پورا پرائیویٹ کلاؤڈ بنایا ہو. پرائیویٹ کلاؤڈ آن پریمیسز یہ ہوگا کہ آپ نے جو کلاؤڈ کی ساری جو اس میں چیزیں ہیں وہ اس میں لوازمات اس کی پوری کی ہیں. مثلاً آپ نے وی ایم ویئر کا ایک ٹول ہے ای ایس ایکس آئی، وہ اگر ڈپلوائے کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی جو لوکل مشینز ہیں ان کو آپ کا ایک ان میں آپ پھر ورچوئل مشینز بنا سکتے ہیں، اس میں اسٹوریج ڈیوائسز ایڈ کر سکتے ہیں. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے لوکلی کون سا انفراسٹرکچر یوز کیا ہوا ہے. لیکن اگر لوکل آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ کلاؤڈ بھی یوز کر رہے ہیں تو اس کو آپ ہائبرڈ کلاؤڈ کہہ سکتے ہیں. پبلک پرائیویٹ کلاؤڈ دونوں مکس ہو کے ہائبرڈ کلاؤڈ بن رہے ہیں. سو اٹ مین پبلک اینڈ پرائیویٹ میں دونوں میں جب لنک ہو تو اٹس کال ہائیبریڈ وی کین سے اف وی آر یوزنگ بوتھ سروسز. بالکل بالکل آئی اوکے، ایگری. تھینک یو. اصل میں اس کا اتنا ڈیٹیل میں آپ مطلب یہ کانسیپٹ ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہارڈ کوڈڈ کوئی کانسیپٹ ہے اور اس پہ بہت زیادہ آپ کو کوشچنز آپ سے کوئی پوچھے گا. جیسے میں نے آپ کو ملٹی کلاؤڈ کا ذکر کیا، تو آرگنائزیشنز کی اس لحاظ سے مختلف ریکوائرمنٹس ہوں گی، اور اس لحاظ سے ان کی کسی نے اب اگر ہم یہ کہیں کہ کسی نے کوئی سسٹم گھر پہ بھی رکھا ہوا ہے، آفس میں بھی رکھا ہوا ہے، اور کلاؤڈ میں بھی رکھا ہوا ہے، اور ایک پبلک کلاؤڈ بھی اس نے اپنا بنایا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو وہ اس طرح سے آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. ان کانسیپٹ کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے مختلف آپشنس کر کے ایک اپنے جو انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ہائبرڈ کلاؤڈ کا اگر میں سمپلیفائی کروں دوبارہ، تو اگر آپ کا آن پریمیسز بھی ہے، وہ انفراسٹرکچر ہے جس میں آپ کے سرورز ہیں، اور کلاؤڈ پہ بھی ہیں، تو آپ کا ہائبرڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں شاید آپ کی لیٹس سے کوئی اسٹوریج جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، شاید کوئی ویب سرور ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، شاید آپ کی کوئی بیک اپ لے رہے ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، شاید آپ کی اے ڈی ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، شاید سارا کا سارا کنیکٹڈ ہے. اب ہم کر رہے تھے تو سٹارٹ میں ہم جب موو کر رہے تھے آن پریمیسز سے ایجور میں، تو ہم نے یہاں پہ سرورز بنائے اور ان سرورز کو ایجور کے ساتھ کنیکٹ کیا، ایجور جو ہے وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا. وہی سرور جو تھا وہ دونوں جگہوں پہ ہمارے پاس تھا، یہاں پہ فزیکل مشین میں بھی تھا، ایجور میں بھی تھا، اور ہمارے پاس آپشن تھی کہ وہ دونوں آپس میں سنک بھی کر رہے تھے. ہمارے پاس آپشن تھی کہ کب ہم اپنا لوکل ڈسکنیکٹ کر لیں، اور جو ایجور میں تھا جو ایز اے بیک اپ یوز ہو رہا تھا اس کو ایز اے پرائمری کر لیں اور یہاں کا ڈسکنیکٹ کر لیں. تو ہم نے اپنے سرورز پھر اس لحاظ سے شفٹ کیے. ایک اور اگزامپل میں اگر آپ کو دوں، ہمارے اب ایک ایکسپرٹ ہیں، وہ ایک آئی ایس پی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یو ایس میں. وہ ان کے آن پریمیسز جن کے انوائرمنٹ ہیں ان کو ایجور پہ شفٹ کرا رہے ہیں. تو وہ آن پریمیسز میں مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں اس میں ایون ہیلتھ کیئر کے ہیں، مختلف پولیس اسٹیشنز ہیں، مختلف گورنمنٹ کے آفیسز ہیں.
تو ان کا جو ہے ڈیٹا یا ان کی ایکٹیو ڈائریکٹری ہیں یا ان کی ای میلز ہیں جو آن پریمیسز ایکسچینج پہ تھی، ان کو ہائبریڈ انوائرمنٹ میں لے جا کے ان کو ایجور پہ شفٹ کر رہے ہیں، اور پھر ایجور سے پھر ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ کر لیں یہ لوکل انوائرمنٹ اور صرف ایجور یوز کریں، یا پھر دونوں کو ہائبریڈ یوز کریں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی مرضی. لیکن اس طرح کی چیزیں بہت ہو رہی ہیں. اور ایجور کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ فیوچر ہے، تو ایجور کا بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ دنیا میں ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ایکٹیو ڈائریکٹری کا ہے. ہمارے پاکستان میں جو سارے آپ کے آفیسز تھے، بہت سارے آفیسز میں آپ نے کام کیا ہوگا، آپ کو ایک سسٹم ایڈمن ملے گا، آپ کو ایک نیٹ ورک ایڈمن ملے گا، وہ آپ کی ایکٹیو ڈائریکٹری سے آپ کے لاگ ان پاسورڈ جو آپ کے سسٹمز ہیں وہ مینیج کر رہا ہے. وہ آپ کو شاید الاؤ کرے کہ آپ یو ایس بی لگائیں، یو ایس بی نہ لگائیں، اینٹی وائرس آپ کا کیسے ہو. تو یہ ساری چیزیں ایجور کے ساتھ بہت لنکڈ ہیں، کیونکہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہی ہے ونڈوز اور ایکٹیو ڈائریکٹری. تو وہ بہت سارے اب آرگنائزیشن جو ہے ایجور پہ موو کر رہے ہیں، اور اسپیشلی اے ڈی والے. اور اے ڈی کا ٹریک جو ہے ایکٹیو ڈائریکٹری کا، جو پرانا ٹریک تھا جس کو ہم کہتے تھے ایم سی ایس سی، وہ ختم ہو گیا ہے، اور نیا ٹریک جو ہے وہ ایجور کا ہی ہے. تو ایجور کا آفس 365 کا ٹریک ہے جو کہ اس طرف لے کے جا رہا ہے. آئی تھنک یہ ڈسکشن تھوڑی ڈفرنٹ طرف چلی جائے گی. میں ایجور کا تھوڑا سا، ایجور کے ریجنز ہیں، یہ مختلف ریجنز، اور جو ایجور سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ ہم فیوچر میں بھی ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا میں نے انٹروڈکشن آج رکھا تھا ایجور کا. ویسے جو فرسٹ جو ان کا سیکشن ہے اس میں ایجور سے ریلیٹڈ چیزیں کم ہیں، اور سمپل جو جنرل کلاؤڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں زیادہ ہیں. یہ ایک میپ ہے جس میں ایجور میں نے سارے دنیا میں مختلف ہر جگہ پہ کور کیا ہوا ہے. اور ایجور کی پاپولر سروسز یہاں پہ میں نے مینشن کی ہوئی ہے. اور میں لاسٹ میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایجور کا تھوڑا سا ایک باتوں کے بجائے کچھ ہم، اچھا میں یہ ایگزام کا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. آئی ہوپ میری اسکرین نظر آ رہی ہوگی. تو یہ ان کے اسٹڈی گائیڈ ہیں مختلف جو ہے ایجور کے. ایزی 900 کا یہ ہے، اور آج ہم اس کو کور کر رہے تھے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ جس کے 25 to 30% مارکس ہیں، اور شیئرڈ رسپانسبلٹی ماڈل ہم نے چیک کیا کہ آپ کے پاس آپ نے کون سی چیزیں کور کرنی ہیں اور آپ کے ڈیٹا سینٹر نے کون سی چیزیں کور کرنی ہیں. اور اس میں ہم نے یہ بھی ڈیفائن کیا پبلک پرائیویٹ ہائبرڈ. اور اچھا اس میں اگر یہ دکھاؤں آپ کو تو portal.azure.com یہ ہے ویب سائٹ جہاں سے جا کے میں ایجور پہ کنیکٹ کر سکتا ہوں. اور فرسٹ انٹرفیس جو آتی ہے وہ یہ ہے ہوم. تو میری اگر کوئی سروسز ہیں وہ مجھے یہاں پہ نظر آ جائیں گی. اور ڈیٹیل میں ہم ان کی ریسورس گروپ جو ہے بڑا ڈیٹیل میں کور کریں گے. باقی چیزیں ایپ سروسز یہ آ گئی جو ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے. اور کوئی چیز میں نے ڈپلوائے کرنی ہے تو میں یہ کریٹ اے ریسورس پہ جا کے وہ اپنی ورچوئل مشین ہے اب وہ اس کو بنا لوں گا. سیٹ اپ کرنے کے بعد اس کو ریموٹ ڈیسک ٹاپ کر سکوں گا اور ایکسیس کر سکوں گا. اچھا ونڈوز سرور 2019 میں نے اگر ونڈوز کی کوئی مشین بنانی ہے تو میرے لیے ایزیلی اویلیبل ہے. میں اس پہ کلک کروں گا اور میرے لیے بن جائے گی مشین. اچھا میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ایک وزٹ سا ایک آپشن مجھے مل جائے گا جس کو یوز کر کے میں پھر آگے بنا سکتا ہوں. اچھا سروسز جو ہیں ایجور کی ہنڈریڈز آف سروسز ہیں، ساری کی ساری میں نے بھی یوز نہیں کی ہوں گی. ہر ایک آپشن جو ہے آپ بھی شاید یوز نہ کر سکیں. لیکن یہ کہ جب آپ کو ایک ویرائٹی کا آئیڈیا ہو کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ کون سی سروس آپ نے یوز کرنی ہے تو اس کے نالج ہونا بہت ضروری ہے. کوئی سروسز دیکھیں تو ضرور اس کے بارے میں تھوڑا سا سرچ کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا یہ تو یہ ہے. تو موسٹلی سروسز وہی ہوں گی جو آپ نارملی اپنے انفراسٹرکچر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو یہاں پہ ذرا ڈفرینٹ شیپ میں ڈفرینٹ کوالٹی اس کی مل جاتی ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا یہ ایک وزٹ سا ہے، اس کو میں سلیکٹ کروں گا مختلف آپشنس فیوچر میں ہم اس کو دیکھ سکیں گے.
اور نیکسٹ کروں گا تو میری یہ ورچوئل مشین بن جائے گی. میں واپس جاتا ہوں. میں ابھی کوئی ورچوئل مشین وغیرہ میں ابھی کچھ نہیں بنا رہا، وہ بعد میں ہم فردر آگے جائیں گے تو بنائیں گے. یہاں پہ مختلف یہ آپشنز ہیں، کنٹینرز، ڈیو آپس سے ریلیٹڈ چیزیں، انفیکٹ ڈاکر سے ریلیٹڈ چیزیں. ڈیو آپس کا ان کا اپنا الگ سے سیکشن ہے. لائسنسنگ کا بڑا اچھا ان کا ہے کہ ونڈوز کے لائسنسز جو ہیں بڑا ایک ہائبرڈ بینیفٹ اس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ کے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو فی الحال تو ہو یہ رہا ہے کہ مائیکروسافٹ سے آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے. ونڈوز کا لائسنس آپ کے لیے آٹومیٹیکلی ایکٹیو ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکومنٹیشن میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہائبرڈ بینیفٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آن پریمیسز آپ نے پرچیز کیے ہوں لائسنسز تو وہ آپ ایلیجیبل ہیں پھر ہائبرڈ بینیفٹ کے لیے. اچھا، سیکیورٹی کے ہیں اس میں ایکٹیو ڈائریکٹری اور مختلف آپشنز ہیں. تو یہ ایک جنرل سا اوور ویو تھا. میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں آج کا سیشن، اور نیکسٹ سیشن میں کل ہم دوبارہ ملتے ہیں 3 بجے اور پھر کرتے ہیں. ابھی میں نے کوئی کوشچنز جو آپ کے تو اس کے لیے کیا ہے کہ کوشچنز ہم کر لیں، ڈسکشن کر لیں، اور آپ کے کوئی کورس کے کوشچنز ہوں کہ آپ ہم کیا کیا چیزیں اس میں کور کر رہے ہیں، یا آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو ضرور شیئر کریں اور بتائیں. اور کچھ میں اس سیشن میں آپ سے سیکھوں گا، کچھ آپ اس سے سیکھیں گے. جی محمد وسیم ہیں اور عاطف. یس سر، میرا سر کوشچن یہ تھا سر، اس کے جو ہم انیشل ایزیور کا سیٹ اپ لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے اسٹارٹ کے بیسک اکاؤنٹ میں جو فری جسے کہہ لیں نا ہمارا، اس میں سروسز وغیرہ کی، یا بیسک ہم ایس کیو ایل یا ویب ایپلیکیشن یا ادر جو بیسک سروسز ہیں وہ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ کے پاس $200 ہوتے ہیں اور اس میں آپ اوکے. یوٹیلائز کر سکتے ہیں. میں بہت بہتر ہوگا کہ آپ کریڈٹ کارڈ اپنے یوز کر کے ایک سیٹ اپ اپنا بنا لیں. آپ کے 1 مہینے کے لیے وہ کافی ہوگا. میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا جو ریمیننگ ہوں ان کے لیے کوئی اپنی طرف سے کوئی آپشن بنا کے ان کو دے دوں تاکہ وہ بھی یوز کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی آپ سروس کریٹ کرتے ہیں تو میں تھوڑی دیر 1 آدھ دن بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا کروں گا، ورنہ مجھے پھر بل آئے گا اس کا. آپ خود اپنا سیٹ اپ کریں گے تو اس میں آپ ایزیلی کریٹ کر سکیں گے چیزیں اور 1 مہینے کے لیے یوز کر سکیں گے. عاطف کا بھی شاید کوئی کوشچن تھا، ریز ہینڈ. اچھا انہوں نے نیچے کر دیا. سر میرا کوشچن سیم تھا جو وسیم نے پوچھا ہے. صحیح، میری یہ کوشش ہوگی. سوری سر، ون مور تھنگ سر، اس کا مطلب ہے سر یہ جو ہمارے پاس فری اکاؤنٹ آپشن ہے یہ صرف 1 منتھ کے لیے ہاں اینڈ پلس $200. تو اگر ود ان 1 منتھ اگر ہم کوئی سروسز یوز کرتے ہیں وہ ایکسیڈ کریں گی 200 سے تو دے ول چارج اس، ادروائز. بالکل یس. اوکے اوکے. بالکل وہ چارج کریں گے. اور میں اپنی جو طرف سے آپ کو دوں گا اس میں سیکیورٹی کا اس لحاظ سے بہت وہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے آپ اس میں آپ لاگ ان پاسورڈ کہیں لیک آؤٹ کر دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. آپ ویسے تو 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن کی بڑی زبردست ہے اور وہ ہم یوز کریں گے. تو اب ہو یہ رہا ہے اے ڈبلیو ایس میں بھی ہمارے پاس کچھ کیسز آ چکے ہیں. مختلف کلائنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے انفراسٹرکچر خود مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ایزور میں بھی کہ ہیکر کو اگر ایکسیس مل جائے تو وہ اس میں جا کے وہاں پہ بہت سارے ورچوئل مشینز یا بہت ساری چیزیں بنا کے اس میں مائننگ کر دیں گے یا اور کچھ کر دیں گے. اور آپ کا بل جو ہے اگر پہلے کوئی 200-300 آ رہا تھا تو یہ ایک دم سے وہ جو ہے چند دن کا یوز ان کا جو ہے $1,000-2,000 میں آپ کا جو ہے وہ چلا جائے گا آپ کا. تو یہ احتیاط رکھیں اگر آپ نے کوئی ایجور کا کچھ سیٹ اپ بنایا ہے، کسی کا مینیج کر رہے ہیں، تو یہ سیکیورٹی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا پاسورڈ لیک نہ ہو. 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اسٹرانگ پاسورڈ سے جو آپ ہر 2-3 مہینے بعد چینج کر رہے ہوں، پاسورڈ بے شک چینج نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن آج کل بہت امپورٹنٹ ہے. ایون مائیکروسافٹ کی آفیشیل اس پہ لکھا ہوا ہے، ہم آفس 365 کی مختلف چیزیں یوز کر رہے تھے تو اس میں کہ
ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ ہر 3 مہینے بعد لوگوں کو کہیں کہ یار پاسورڈ اپنا اپڈیٹ کر دو. بلال. آ، جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے اے ڈبلیو ایس کے اندر ہم EC2 کی جو سروس لیتے ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ 1 ایئر کی جو ہے تقریباً وہ فری دے دیتا ہے. $1 بھی وہ چارج نہیں کرتا، وہ بیسیکلی اس کو ریفنڈ کر دیتا ہے. تو اس میں نے جو اکاؤنٹ بنایا تھا مائکروسافٹ پورٹل میں، کیونکہ میں نے کچھ سروسز ان کی یوز کی تھیں جیسے لینگویج سروس، اسپیچ سروسز، تو میں نے ان پہ ڈیولپمنٹ کی ہے. تو میں نے اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کیا، تو اب یہ ہوا کہ صرف 1 منتھ کے ٹرائل کے لیے میرے پاس وہ فری تھا $200. اب 1 منتھ کے بعد تو میں جو ہے ظاہری بات ہے ایلیجیبل ہو گیا. اب کارڈ تو میرے پاس مزید بھی ہے، وہ میں یوز کر لوں گا کریڈٹ کارڈ اب پھر سے. لیکن کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ ویب سائٹس کی ہم سروسز لوگوں کو دیتے ہیں، جیسے ویب سائٹ بلڈ کی ہم نے اور ہم ہوسٹنگ دیتے ہیں لوگوں کو. اب جن کو ہم ویب سائٹ بیچتے ہیں تو ہمیں ان کو ہوسٹنگ اور یہ سارے چارجز وغیرہ تو ہم ان سے ڈفرینٹلی نہیں لیتے، ہم انہیں صرف ایک سبسکرپشن چارجز منتھلی یا تو لیتے ہیں یا کچھ. تو کیا اس طرح کی کوئی سروسز ایجور پہ ہے کہ جو ہمیں ویب سائٹ ہوسٹنگ کے لیے ہمیں ملے، یا وہ ورچوئل مشین ہو یا ہوسٹنگ سروس ہو، اس طرح کی کوئی سروس ایجور پہ ہے؟ اور آپ کی اپلیکیشن کس قسم کی ہے؟ آپ ای کیسے کامرس ویب سائٹس ہیں. ای کامرس ویب سائٹ ہیں؟ ایک ویب سائٹ ہے اس میں ساری چیزیں مینج ہو رہی ہیں یا ڈفرینٹ ویب سائٹ ہے ہر ایک نہیں، کلائنٹ کے لیے الگ الگ ہے؟ ڈفرینٹ ہر کلائنٹ کے لیے الگ ہے. وہ وائٹ لیبل نہیں کرتے ہم، مطلب ایسا ہے کہ ہر کلائنٹ کے لیے ڈفرینٹ اس کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ چینج کرنی پڑتی ہے. وائٹ لیبل میں تو ہم زیادہ چینجز نہیں کر پاتے. لیکن اگر کوئی کلائنٹ جیسے کہ پیمنٹ گیٹ وے کچھ کلائنٹس کے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جیسے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں ان کے پیمنٹ گیٹ وے تو ہوتے ہی جیسے کہ اسٹرائپ ہو گیا، پے پال ہو گیا، ڈفرینٹ سائبر سورس. تو اب وہ ہمارے پاکستان کی لوکل مارکیٹ میں تو وہ اویلیبل نہیں ہے، بٹ ان کے لیے وہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح پھر وہ وائٹ لیبل نہیں ہے، ان کے لیے پھر پراپر ہی الگ بنا کے دینی پڑتی ہے. تو کیا ایسی کوئی سروس ہو جو ہمیں ایک منیمل کاسٹ پہ، مطلب صرف ہوسٹنگ سروس ہمیں چاہیے ہو کہ صرف ان ہوسٹ کی کرنی ہے جو ہم نے اپنی ویب سائٹ؟ ہاں ان کی جو ویب ایپ میں نے ذکر کیا تو وہ زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے، اور وہ آپشن جو ہے ویب ایپ کی جو ہے اس میں آپ کے پاس انوائرمنٹس مختلف آپ کو مل جاتے ہیں، اور اس بیس پہ آپ نے کوئی اگزامپل اگر کوئی پائتھن کی ایپ ہے، کوئی ورڈ پریس کی دیکھیں ایپ ہے، مائی ایس کیو ایل بھی اس کے اندر آ جائے گا، تو وہ چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہیں. لاجک ایپ ہے، باقی چیزیں ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ ذرا کیونکہ ورچوئل مشین فور ورچوئل مشین سے ذرا کم ایکسپینسو ہے. ہاں، کیونکہ ورچوئل آپ مشین تو میں نے ان کی گو تھرو کی تھی کافی تھوڑی، مطلب اگر اس طرح کسی کو ویب سائٹس دی جائیں تو وہ مہنگی پڑ رہی تھی، تو وہ تھوڑا ایکسپینسو پڑ رہی. اور ابھی آپ کیا یوز کر رہے ہیں؟ ابھی اس کے لیے کیا کر رہے ہیں یوز؟ ہاں، میں تو ابھی وہی میرے پاس AWS کا جو فری تھا وہ چل رہا ہے پورے سال کا. اس پہ میں نے ابھی 2 سے 3 ویب سائٹ کی ہیں، بٹ وہ 750 آورس کے بعد وہ چارج کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اس پہ بھی اس نے ایک لمٹ دی ہوئی ہے کہ ٹائنی لیکن انسٹنس وہ ہوگا. جی ٹائنی جی انسٹنس ہوگا میرے خیال میں ان کا اس میں. اوکے، ان کی انفیکٹ ویب ایپ جو ہیں، جو اسٹیٹک ویب ایپ ہیں وہ فری بھی ہیں. ویب ایپ میں اگر میں جاؤں اس میں اسٹیٹک ہیں اور وہ فری بھی ہیں. میں ویب ایپ کریٹ کی طرف جاؤں تو 10 ویب ایپ تک آپ اگر اپنے ویب سائٹ ہے اور وہ اسٹیٹک ویب ایپ ہے، یہ فری ہے. یہ بنائیں، آپ کا کوئی اچھا. HTML کا کوڈ وغیرہ ہے تو وہ کوئی ویب سائٹ ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بیسٹ ہے. اور کوڈ ہے چلیں، آپ کا یا ڈاکر میں آپ رکھتے ہیں تو اس میں بھی کاسٹ کم ہے. اس سے کاسٹنگ اچھا نیکسٹ اس میں کاسٹنگ کا بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. تو اس میں یہ آپ کا چیزیں کاسٹ سے ریلیٹڈ کور ہو جائیں گی. کون سی سروس آپ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے. وہ ایجور کا ہے، ایجور پرائس کیلکولیٹر، تو اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ اس آپشن کو. ٹھیک. اور ایجور ہو گیا یا AWS ہو گیا، یہ موسٹلی جو ہے ایکسپرٹس کے لیے ہیں، موسٹلی اسمال بزنسز کے لیے ہیں جو کہ اس کو مینج کریں. یہ اینڈ یوزرز کے لیے اس طرح سے نہیں ہے.
میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسپرٹیز چاہیے ہوں گی ایجور کی یا اے ڈبلیو ایس کی کہ آپ اس کو مینیج کریں. اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی کوئی بزنس اونر ہے جو جس کو اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے کوڈنگ کی یا ڈیولپمنٹ کی، اور وہ آ کے ایجور پہ کچھ چیزیں کرے تو وہ مسئلہ ہی بنا لے گا اپنے لیے. تو ایکسپرٹیز جو ہے تھوڑی بہت ہونی بہت ضروری ہے، ایجور کی ہوں یا آپ کی اے ڈبلیو ایس کی ہوں، اس کے بعد آپ وہ یوز کریں. تو اب آپ کا ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرینس ہے، ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس کے ساتھ بہت زبردست ہے، ایجور کا ہو یا اے ڈبلیو ایس کا ایکسپیرینس ہو تو وہ بہت ہے، وہ ایک اچھا ایک کمبینیشن ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ اپنے کلائنٹ کو ایک اچھی سروس دے سکتے ہیں. بلال کی کوشچن ہے جی یا ایسے ہینڈ ریز نہیں نہیں، میں اس کو لوور کر دیتا ہو ہوں. گیا؟ ٹھیک. صحیح ہے. صحیح ہے. اور اچھا اچھا، سیشن جو ہے آج ہمارا صحیح تھا فارمیٹ؟ کوئی اس میں موڈیفکیشنز ہوں، کچھ سجیشنز ہوں تو ضرور شیئر کریں کہ کیا کیا جائے. اور انٹریکٹیو رکھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ لرن کریں گے. کامران کا اچھا، کامران نے تھمز اپ کیا. بلال اوکے گڈ ہے. اور ایریاز مجھے بتا دیں کہ اسلام آباد سے باہر کے کتنے ہیں؟ اسلام آباد سے کوئی ہو تو کراچی سر کی میں گجرانوالہ گجرات. سے ہوں اچھا جی. اصل لیکن میرا کویشچن ہے ایک، یہ جو AZ 900 ایگزام جس کے ہم ابھی کورس کر رہے ہیں، اس میں ٹیکنیکل نو ہاؤ ہوگی ریکوائرڈ یا جسٹ آپ کو ایزیور سروسز کی انفارمیشن چاہیے ہوگی؟ نہیں، ٹیکنیکل نو ہاؤ اس میں ریکوائرڈ ہوگی. جیسے میں نے ذکر کیا، آپ کا موسٹلی آپ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے ہے. تو ڈیولپمنٹ جو ہے کبھی کبھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا افسوس ہوتا ہے، کچھ چیزیں بہت ایزی ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیولپمنٹ والے ٹیم والے ممبر جو ہیں وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. تو اب اگر آپ جائیں گے ہی نہیں، آپ اس کو ایکسپلور ہی نہیں کریں گے تو آپ کیسے لرن کر سکیں گے؟ ڈیولپمنٹ والے اتنی مشکل کام جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. کوڈنگ ڈیولپمنٹ جو ہے بہت مشکل کام ہے، وہ اپنے کلائنٹ کی چیزیں سمجھ کے اس لحاظ سے وہ کرنی ہے. اس میں میں اگر آپ کو اگزامپل دوں، کچھ دوست تھے ہمارے جو کہ ان کو ہماری نیٹورک جو ہے ان کی سروسز چاہیے ہی نہیں ہوتی تھی. وہ کہتا ہے یار مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہی جا کے وہ سرور سیٹ اپ کرنا، اس کے DNS سے ریلیٹڈ انٹریز کرنا، اس کو مینج کرنا، اس کو ٹربل شوٹ کرنا، وہ خود ہی کر رہا ہوتا ہے. میں حیران کہ یار یہ تگڑا بندہ ہے. تو ڈیولپمنٹ میں آپ کو انفراسٹرکچر کی تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ لرن کرنا بڑا زبردست ہوتا ہے. وہ آپ کا ایک کمانڈ، ایک کنٹرول جو ہے وہ آپ کا ایک نیکسٹ لیول ایک آپ کو ہو جاتا ہے، وہ آپ کو بڑا ہیلپ دیتا ہے. میری اس سیشن میں یہی کوشش ہوگی کہ آپ کو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، جو ایزی چیزیں ہیں، اور جن کا نالج جو ہے کبھی آبسلیٹ نہیں ہوتا. اگر میں اگزامپل دوں آپ کو DNS کی، تو DNS جو ہے آج سے پتہ نہیں 30 سال پہلے جو DNS تھا وہ ابھی بھی آج بھی وہی ہے. DNS کے ریکارڈ ہے، MX ریکارڈ ہے، CNAME ریکارڈ ہے، 2-3 اور ریکارڈ ہوں گے جو لیٹس سے امپورٹنٹ ہے. صرف ان کی نالج آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہارڈلی 1 گھنٹے کا کام ہے. لیکن یہ کہ آپ جب بھی کوئی اپنی ویب سائٹ ہے یا چیزیں ہیں تو اس لحاظ سے وہ اس کو یوز کریں کہ یار اچھا اس میں یہ والا ریکارڈ یوز ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ والا ریکارڈ یوز ہو رہا ہے. تو وہ پھر آپ کا نالج بنتا ہے اور آپ کی اسکل بنتے ہیں کہ آپ اس کو یوز کر سکیں، اور وہ بہت ایزی چیز ہے. میں ایک اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم ڈیولپر جو ہیں، آپ یہ سنار ہے ڈیولپر، وہ تھوڑا تھوڑا لگا کے وہ ایک مزے کا ایک ہار بنا لیتا ہے یا اور کوئی ڈیزائن بنا لیتا ہے، اور بڑا مشکل کام ہے. جو نیٹورک کے یا کلاؤڈ کے لوگ ہیں تو ہم لوہار ہیں. ہم جو ہیں ایک ہتھوڑا لگاتے ہیں اور پورا سرور ریڈی ہو جاتا ہے، یا پورا سرور جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ نالج ہے، اور اس نالج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے چند ہی چیزیں ہیں ہم وہ کرتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں. اچھا چلیں سیشن ختم کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ کل دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو جی.
تھینک یو سر. تھینک یو. اوکے سر، تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ. حافظ.